अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नॉवल सहारा कौन बनता है अज़ कलम तंजील रहमान अरीश की ये आखिरी किस्त है। थोड़ी ही देर गुजरी थी शहर से निकले हुए कि बाबा ने गाड़ी सड़क की एक तरफ रोकी। नीचे उतर आए और गाड़ी के नीचे लेट गए। नूर झुककर बाबा को देखने लगी, जो अब खुद को ऊपर उठाकर गाड़ी के नीचे बनी मखसूस जगह पर खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। बस कोशिश करना, कोई ऐसा जंप न लगे जिससे गाड़ी का निचला हिस्सा ज़मीन पर टकराए, बाबा ने आखिरी हदायत देते हुए कहा। बाबा के इशारे पर नूर ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली और मोहतात होकर उसने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू की। बाबा के दिए हुए हथियार उसकी अंदरूनी जेबों में मुंतकिल हो चुके थे। नूर ने गाड़ी मरकज़ी शाहराह से उतरती एक छोटी सी सड़क पर मोड़ दी, जो शायद किसी फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। सड़क पर थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद सड़क के अख्तिताम पर वाक़या एक इमारत का हेवला वाज़ेह होने लगा, जिसके आसपास कोई और इमारत नहीं थी। इमारत नज़र आते ही बेख्तियार नूर के चेहरे पर सख्ती आ गई। जैसे ही गाड़ी इमारत के गेट के सामने पहुंची तो एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, जो भी गाड़ी में मौजूद है नीचे उतर आए। नूर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर खड़ी हो गई। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। शायद अंदर मौजूद लोग कार के अंदर का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद गेट का दरवाज़ा खुला। गन ताने दो नकाब पोश अफराद बाहर आते दिखाई दिए। गाड़ी से दूर हो जाओ। गाड़ी के करीब पहुंचकर एक ने दुरुस्त लहजे में कहा। नूर खामोशी से एक तरफ हटकर गाड़ी से दूर हो गई। आने वाले अफराद ने बड़ी एहतियात से गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर का जायज़ा लेने लगा। डिग्गी वगैरह खोलकर भी उन्होंने अपनी तसल्ली की, फिर नूर की तरफ इशारा किया। गाड़ी अंदर लाओ। तहकुमाना लहजे में नूर को गाड़ी अंदर लाने का कहा गया। नूर ने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी इमारत के पोर्च में ले गई। नूर को पता था उसने अपना किया रोल अदा करना है। गाड़ी से बेसब्री से नीचे उतरी और रूहानसी सी होकर तड़प कर बोली, मेरे बच्चे किधर हैं? खुदा के लिए उनसे मिलवा दो। उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ने गन की नाली को नूर की कमर में चुभोते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया, जिधर एक मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट था। नूर आंसू बहाती आगे बढ़ी और गेट में से पार कर गुजर गई, लेकिन कोई मेटल डिटेक्शन की आवाज़ नहीं आई। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाबा ने नूर को तैयारी करवाई थी, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है कि पहले प्यादों को आगे भेजकर तसल्ली करवाई जाएगी, फिर उनके सामने पेश किया जाएगा, जो इस सारे खेल के असल जिम्मेदारान हैं। नूर को लेते हुए वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो एक कमरे में पहुँच गए, जहाँ 4 गैर मुल्की नज़र आने वाले अफराद बैठे थे। उनकी नज़रें नूर पर गड़ी थीं। नूर रास्ते में भी उन दोनों अफराद को वास्ते देती आई थी, और यहाँ कमरे में पहुँचकर भी नूर ने उन अफराद को देखते ही कहा, मैं कब से चीख रही हूँ, बच्चे कहाँ हैं? प्लीज़ उनसे मिलवा दें, उनको जाने दें। मैं यहीं हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। बच्चों के अम्मी अब्बू को भी नहीं बताया। नूर ने मुसलसल रोते हुए कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक शख्स ने अपना फ़ोन निकाला और कोई नंबर मिलाकर बात करने लगा। क्या पोजीशन है? डेविड ने फ़ोन कान से लगाकर इंग्लिश में पूछा। सब ओके। दूसरी तरफ से मध्यम सी आवाज़ नूर को सुनाई दी। यहाँ भी सब ठीक है, टारगेट अकेला यहाँ पहुँच चुका है। ये मशरकी लोग भी अफसाने बनाने में माहिर होते हैं। मुझे तो लगता है कि जैकब भी गलती से इनके हाथों मारा गया है। इंतहाई जज्बाती होते हैं ये लोग। हमने क्या क्या तैयारी की, लेकिन बात वही हुई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक कॉल की तो लड़की दौड़ती हुई बच्चों की खातिर यहाँ पहुँच गई। डेविड ने तंजिया नज़रों से नूर को देखते हुए कहा। नूर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उन्हें नहीं पता खौला कौन है, कैसी दिखती है, वरना उसे शुरू में ही धर लिया जाता और हालात सारे उल्टी सम चलना शुरू हो जाते। दूसरी तरफ से जोसेफ ने भी कहका लगाकर कहा, वाकई बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये मशरकी जज्बाती लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जब से आए हैं कोई मसला ही नहीं हुआ, सब कुछ हमारी मर्जी से होता चला जा रहा है। चलो ठीक है, ज़रा इस लड़की की खैर खबर लेकर कॉल करता हूँ। डेविड ने यह कहते हुए कॉल काट दी। नूर ने फिर से वावेला मचाना शुरू कर दिया, लेकिन दर हकीकत सारे रास्ते यहाँ आते हुए वो आस पास सब चीज़ें नोट करती आई थी। यहाँ आकर भी उसने किन अखियों से सारे कमरे का जायज़ा ले लिया था। खामोश, डेविड के साथ बैठे जॉर्ज ने झिड़कते हुए नूर को कहा। मेरे बच्चे, प्लीज़ उनको छोड़ दो, मुझसे मिलवा दो। नूर ने बहते आंसुओं से अपनी रट जारी रखते हुए कहा, पहले हम जो जानना चाहते हैं वो बताओ, किस तंजीम से ताल्लुक़ है तुम्हारा? कौन सरबराह है इसका? क्या मकासद हैं इस तंजीम के? जैकब को किसने मारा था? सामने बैठे अफराद की कितार के आखिर में बैठे शमून ने पूछा।
میں سب کچھ بتا دوں گی، بس بچوں کو بلا لیں یہاں، میں بس ایک بار انہیں دیکھ لوں، نور نے بلکتے ہوئے کہا۔ جارج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، نور کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی کوئی بھی شرط یا بات منوانے کی حیثیت رکھتی ہو اس وقت؟ نور نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ دونوں افراد جو نور کو لے کر آئے تھے وہ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ جارج اس کی طرف بڑھ رہا تھا، باقی سب بیٹھے ایسے جارج اور نور کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی دلچسپ کھیل کو دیکھنے جا رہے ہوں۔ تم نے جو کہا وہ میں نے کیا، اب تو بچوں کو شکلیں دکھا دو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ نور کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی آ گئی۔ نور کے لہجے میں بدلاؤ کو محسوس کر کے اس کی طرف بڑھتا جارج ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر جارحانہ تیوروں سے نور کی طرف بڑھا۔ بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، جب یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا نا تو تم خود ہی طوطے کی طرح بولنے لگو گی۔ ویسے بھی ہم ترسے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے عورت کا ذائقہ نہیں چکھا، جارج نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میری قریب مت آؤ، نور نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اور اپنے پیچھے کی جانب الٹے قدم چلتے ہوئے کہا، لیکن چلتے چلتے نور کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ جارج مسلسل نور کی طرف پیش قدمی کرتا رہا۔ نور نے دل میں سوچا کہ ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سوچ آتی بے اختیار نور کا جسم سخت ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر ممکنہ ایکشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ جارج ابھی نور سے چند قدم دور ہی تھا جب ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کمرہ بھی لرز اٹھا۔ کرسیوں پر بیٹھے افراد بھی چونک کر اور تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ ذرا سی دیر کے لیے ان کی توجہ نور سے ہٹی تو نور نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً اپنی جیب سے 2 گیندیں نکالیں اور ایک زور سے کونے میں موجود اسلحہ سنبھالے افراد کی طرف پھینک دی۔ دوسری گیند کرسیوں سے اٹھنے والے افراد کے پاؤں میں دے ماری۔ پھر فوراً اپنی جیب سے پلاسٹک کی گنیں نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور حیران و پریشان ششتر کھڑے جارج اور باقی تینوں پر تان لی۔ جیسی گیندیں زمین سے ٹکرائیں، اس سے پہلے کوئی اپنی جگہ سے ہلتا، 2 ہلکی شدت کے دھماکے ہوئے اور آگ کی چنگاریاں پورے کمرے میں پھیلنے لگیں۔ ساتھ ہی نور اچانک ہوا میں اچھلی اور فرنٹ کک جارج کے منہ پر لگی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ نور نے تیزی سے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیوں نے ہاتھ میں پکڑی گنوں کے ٹریگرز کو دبا دیا۔ ہوا میں نیلے رنگ کی آگ کی لپٹیں نکلنا شروع ہو گئیں اور کمرہ بہت سی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف نیلے رنگ کی آگ کی لپٹیں پھیل رہی تھیں، ساتھ ہی پورے کمرے میں وقفے وقفے سے سرخ آگ کے انگارے بنتے اور ہلکے دھماکے سے پھٹتے جا رہے تھے۔ نیلے اور سرخ رنگ کی آگ پورے کمرے میں ایسا منظر پیش کر رہی تھی جیسے آسمان سے سرخ اور نیلے رنگ کی آگ کی بارش برس رہی ہو۔ یہ سب کچھ صرف 3 سے 4 سیکنڈ میں ہوا، لیکن اب کمرے میں موجود تمام افراد اپنے کپڑوں میں لگی آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ڈیوڈ کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر تھے اور اس کے منہ سے واشگاف چیخیں نکل رہی تھیں۔ دونوں گارڈز کا جسم بھی مختلف جگہوں سے انگاروں کی وجہ سے جھلس چکے تھے۔ کمرے میں کسی کو کسی دوسرے کا تو کیا اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس منظر میں نور گھومتی ہوئی رکی۔ اس نے نیچے لیٹے جارج کو تیزی سے اٹھتے اور باہر جانے والے دروازے کی جانب لپکتے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ پہ گن تھی۔ بے اختیار نور کا ہاتھ بلند ہوا، لمبی سی نال کے آخر سے ایک آگ کی لپیٹ نکلی اور جوکر جارج کے فون والے ہاتھ سے جا ٹکرائی۔ ایک بلند چیخ سے جارج کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر دروازے کے پاس پہنچا اور فوراً باہر نکل گیا۔ کمرے میں موجود قالین اور دوسرا لکڑی کا فرنیچر آگ پکڑتا جا رہا تھا۔ نور بس کچھ سیکنڈز کے لیے رکی، وہاں موجود چیختے ایک ایک دشمن کے منہ میں نیلے رنگ کی آگ کی لہر ڈالی۔ کمرے میں موجود افراد اس آخری وار سے ایسے تڑپنے لگے جیسے کن چھری سے آدھا گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ نور تیزی سے باہر جارج کے پیچھے لپکی۔ کمرے سے باہر نکل کر نور کو احساس ہوا کہ باہر بھی مختلف جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہر طرف فائرنگ کی آواز گونج رہی ہے۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جارج کس طرف کو گیا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی مشکل سے بھڑکتی آگ سے بچ کر وہاں موجود 2 پسٹل اٹھا کر جیبوں میں ٹھونسے، ہاتھ میں رائفل اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی۔ فرش پر موجود کچھ خون کے قطرے اور جلے ہوئے لباس کے کچھ ٹکڑوں نے نور کو جارج کے پیچھے جانے کی راہ دکھائی۔ وہ تیزی سے اس سوراخ کے پیچھے چلتی ہوئی پورچ تک آئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی ایک گولی چلنے کی آواز تھوڑی ہی دور سے آئی اور نور نے خود کو کسی وجود کا خود پر بوجھ محسوس کیا اور نیچے گرتی چلی گئی۔ تڑپ کر نور نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اوپر چھائے وجود نے سرگوشی کی۔ یہیں لیٹی رہو۔ بابا کی آواز سن کر نور کی جان میں جان آئی۔ بابا نے اٹھ کر تیزی سے ایک ستون کی آڑ لینے کی کوشش کی۔ بابا کی کوشش تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس کوشش میں ایک گولی بابا کے پیٹ میں پیوست ہو چکی تھی۔
آڑ میں پہنچتے ہی بابا کا بازو گھوما اور وہاں کھڑی بابا کی گاڑی سے آگے والی گاڑی کے پاس دھماکہ ہوا اور نور کو جارج کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ نور بابا کو لگتی گولی دیکھ چکی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور رائفل سیدھی کر کے بے اختیار مسلسل گولیاں برساتی جارج کی پوزیشن کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ جیسے ہی نور گاڑی کے پاس پہنچی، رائفل سے ٹرچ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ختم ہو گئیں۔ نور نے رائفل پھینک کر فوراً جیب سے پسٹل نکال لیا۔ ٹرچ کی آواز کے ساتھ جارج کا سر گاڑی کے پیچھے سے ابھرا ہی تھا، جو یہ سمجھا تھا کہ گولیاں ختم ہو گئی ہیں اور شکار سامنے ہے، لیکن نور کے ہاتھ میں موجود پسٹل نے شعلہ اگلا اور گولی جارج کے جبڑے کے آر پار ہو گئی۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ نور سامنے آئی اور نفرت سے جارج کی طرف دیکھنے لگی، جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی سانس لے رہا تھا۔ نور نے نفرت سے پسٹل کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیا اور پورا پسٹل اس کے چہرے پر خالی کر دیا۔ جارج کا بے جان وجود فرش پر لڑک گیا، جس کا چہرہ گوشت کے لوتھڑوں اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا مکسچر بن چکا تھا۔ اس سے پہلے نور کچھ اور کرتی، اس سے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا کھڑے تھے، جن کے کندھے اور پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ یہاں سے نکلو، چلو، یہ عمارت تباہ ہونے والی ہے، بابا نے سرگوشی میں کہا۔ نور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی اور ساتھ ہی بابا کو سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بابا اپنے سہارے تیزی سے آگے بڑھے اور کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نور نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور آدھے ٹوٹے اور لٹکے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی۔ اس نے تیزی سے واپسی کے سفر پر گاڑی اندھا دھند بھگا دی۔ تھوڑی ہی دور جا کر نور نے گاڑی روکی اور بابا کے کندھے سے ذرا نیچے اور پیٹ پر موجود گولیوں کے زخموں پر پٹیاں باندھنے لگی۔ بابا کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پٹیاں باندھنے اور خون کا بہاؤ روکنے کے بعد نور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی سڑک پر دوڑانے لگی۔ بے اختیار ہی نور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بے آواز رونے لگی اور اندھا دھند گاڑی بھگاتے وہ کن اکھیوں سے بابا کو بھی دیکھتی جا رہی تھی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے اطمینان سے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ حیدر کی کال آئی تو اس سے کہنا اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ میرے موبائل میں عمر فاروق اور خدیجہ کے نام سے نمبر سیو ہے، اس پر کال کر کے عمر کو میرا بتا دینا اور خدیجہ کو کہنا کہ اپنی نئی دوست اور اس کے والدین کو لے کر آ جائے۔ ایک اور کام بھی کرنا، میرے موبائل میں ایک نمبر ہے TF کے نام سے، اس پر میسج کر دینا کہ راہی منزل کی جانب چل پڑا ہے۔ بابا کی آواز آخر میں بہت مدھم ہو گئی تھی۔ آپ پلیز بات مت کریں، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل ہوگا، نور نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ بابا کو کچھ نہ ہو۔ نور نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون نکالا اور ایک نمبر نکال کر ملانے لگی۔ دوسری طرف کال اٹینڈ ہوئی تو نور نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ بابا میرے ساتھ ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لا رہی ہوں، انہیں 2 گولیاں لگی ہیں۔ اتنا کہہ کر نور نے کال کاٹ دی۔ اب وہ دل ہی دل میں پھر دعا کرتی جا رہی تھی کہ اللہ کرے میری عمر بھی بابا کو لگ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی تنظیم کے مخصوص ہسپتال کے سامنے جا کر رکی۔ نور تیزی سے اتری۔ وہاں پہلے سے موجود 2 وارڈ بوائز نے سہارا دے کر بابا کو اسٹریچر پر لٹایا۔ تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ نور بھی ان کے پیچھے تیزی سے چلنے لگی۔ جیسے ہی بابا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، باہر لگی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ نور کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد نور کو بابا کی ہدایات یاد آئیں اور ساتھ ہی خیال آیا کہ بابا کو اس وقت دعاؤں کی خاص ضرورت ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور دوڑ کر کار تک پہنچی۔ کار کا دروازہ کھولتی اسے بابا کے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے جلدی سے بابا کی سیٹ پر پڑا موبائل اٹھایا تو اسکرین پر حیدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے حیدر کہنے لگا، سر مشن مکمل ہو چکا ہے، ایک اسرائیلی ایجنٹ ہمارے قبضے میں ہے، بچوں کو بنا کسی نقصان کے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ٹیم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مجھے آپ کی طرف سے پریشانی تھی، آپ اپنا بتا دیں کیا ہو رہا ہے، کیا سب خیریت ہے؟ میں ٹیم لے کر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، حیدر نے پرجوش انداز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیدر، بابا ہسپتال میں ہیں، ان کا آپریشن چل رہا ہے، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، نور نے روتے ہوئے کہا۔ اسے فون میں بریک لگنے کی تیز چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر حیدر کی درد بھری آواز سنائی دی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ زیادہ خطرے کی بات تو نہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ نور اب اپنا حوصلہ کھو بیٹھی اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی، میری وجہ سے ہوا ایسا، انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، کاش میں مر جاتی انہیں کچھ نہ ہوتا، سارا میرا قصور ہے، میں یہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، میں نے بابا کو۔ حالانکہ بل چیختے چیختے نور اپنا فکرہ مکمل نہیں کر سکی، بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ زور سے ڈیش بورڈ پر مارا۔
دیکھو تم ایسا مت سوچو، کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، انشاءاللہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بس آ رہے ہیں، تم حوصلہ رکھو، حیدر نے تیزی سے کہا، لیکن نور نے فوراً کہا، تم ایسے مت آؤ، اپنے امی ابو کو ساتھ لے کر آؤ۔ کیا؟ اپنے امی ابو کو کیوں؟ حیدر کے لہجے میں حیرت ابھری۔ مجھے نہیں پتا کیوں، بابا نے کہا تھا کہ حیدر کو کہنا کہ اپنے والدین کے ساتھ آئے، نور نے سسکیوں میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر بابا نے کہا ہے تو میں لے کر آتا ہوں، حیدر نے تیزی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ نور نے کانٹیکٹس میں سے عمر کے نام کا نمبر ملایا، نہ جانے کون تھا جسے نور نہیں جانتی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتی ہی ایک دھیمی، خوشگوار اور پروقار سی آواز آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، نور نے ادھورا جواب دیا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولی، بابا زخمی حالت میں ہسپتال میں ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، مجھے کہا گیا تھا آپ کو اطلاع دے دوں۔ کیسے؟ کہاں؟ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ دوسری طرف سے بے اختیار اضطراب بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ جواب میں نور نے بس ہسپتال کا پتہ دہرایا اور کال کاٹ دی۔ نہ جانے نور کیسے یہ کام کر رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس چیخ چیخ کر روتی رہے اور کوئی اسے نہ چھیڑے نہ کوئی بلائے، لیکن بابا کی ہدایات تھیں اور بابا کی ہدایت کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتی تھی۔ اگلی کال اس نے خدیجہ کے نام سے سیو کانٹیکٹ کو کی، بابا کا پیغام دیا اور ہسپتال کا پتہ بتا کر کال کاٹ دی۔ اب بس ایک آخری کام باقی تھا، اس نے ٹی ایف کے نام سے سیو نمبر پر میسج کیا، راہی اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے۔ 3 گھنٹوں بعد نرسیں نور کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نور بار بار کہہ رہی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بس بابا کے پاس جانے دیں۔ پاس کھڑے سرمد خولا اسے تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور کو تو احساس نہیں ہوا، لیکن نور بھی زخمی تھی، اس کا لباس کئی جگہ سے جلا ہوا تھا، مگر اس لباس کے نیچے موجود ایک اور لباس نے جسم کو جلنے سے بچا لیا تھا۔ البتہ نور کی گردن کے کچھ حصے پر جھلسنے کے نشان تھے، جسم میں کہیں کہیں سے خون رس رہا تھا۔ نور بس ڈریسنگ کروا لو، پھر بابا کے پاس ہی جانا ہے، وہ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں، خولا نے نور کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکل سے نور نے ڈریسنگ کروائی اور سب کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بابا کے کمرے میں پہنچی، جہاں باقی سب بھی موجود تھے۔ کمرے سے باہر بھی کچھ لوگ کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھے تھے۔ بابا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، نور کو دیکھ کر مسکرانے لگے، نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا نے نور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، نور بابا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے نور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، الحمدللہ، سب ٹھیک ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نور کچھ نہ بول سکی۔ بابا نے کہا، سب باہر چلے جاؤ، بس حیدر اور اس کے والدین، خولا اور اس کی آپی، زرار، راشد کو اندر بھیج دو۔ سارے باہر جانے لگے۔ حیدر بھی اپنے والدین کو لینے باہر چلا گیا، جو باہر بیٹھے تھے۔ خولا وہیں کھڑی رہی۔ تم بھی باہر جاؤ، تھوڑی دیر بعد سب کے ساتھ اندر آ جانا۔ خولا بھی خاموشی سے باہر چلی گئی۔ بابا نے سائڈ ٹیبل پر پڑے بیگ کو دیکھا، جو ڈاکٹر نے بابا کے کہنے پر منگوا کر وہاں رکھا تھا۔ بابا نے ہاتھ بڑھا کر بیگ سے کچھ نکالا اور منہ پر فٹ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بابا کے بلائے گئے سب افراد کمرے میں داخل ہوئے تو بابا کے منہ پر چادر تھی۔ حیدر نے بابا کے قریب کھڑے ہو کر کہا، بابا، جن لوگوں کو آپ نے بلایا وہ سب آ چکے ہیں۔ چادر میں جنبش ہوئی اور ایک چہرہ چادر کے پیچھے سے نمودار ہوا، مگر اس چہرے کو دیکھتے ہی سب کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ کے منہ سے تو حیرت کی شدت سے ہلکی سی چیخیں بھی نکل گئیں۔ سب حیرت سے اس مسکراتے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جو بابا کے چہرے سے مختلف تھا۔ حیرت اور شوق کی ایسی کیفیت تھی کہ سب کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ماسٹر، آپ؟ حیدر بھی حیرت کی شدت سے اتنا ہی کہہ سکا۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ بابا پر آ کر اس کی نظر چند لمحوں کے لیے ٹکی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں اضطراب ابھرا، لیکن وہ کسی سے کچھ کہے بغیر بابا کے بیڈ کی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب کے لیے وہ اجنبی تھا۔ آؤ آؤ میرے پیارے بچپن کے دوست، بابا نے ماسٹر کی آواز میں اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگوں کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن ماسٹر بھی میرا ہی ایک روپ تھا، لیکن یہ روپ بھی ملک و قوم کی خدمت کے لیے دھارا تھا۔ یہ شخص جو میرا بچپن کا دوست بھی ہے، یہ ISI کے ایک اعلیٰ آفیسر رہ چکے ہیں۔ بابا نے ماسٹر کی آواز میں مسکراتے ہوئے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حیدر کو کچھ اور تو نہ سوجھا، وہ جھکا اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دینے لگا، جبکہ باقی لوگ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھے۔ اچھا، یہ حیرت کا اظہار بعد میں کرتے رہنا، میں اصل مدعے کی بات پر آتا ہوں، جس کے لیے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ وہ حیدر کے والد خان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حیدر جتنا آپ کا بیٹا ہے اتنا ہی اسے میں اپنا بیٹا مانتا ہوں، اور باپ ہونے کے ناطے اسی کی بہتری کا سوچتا ہوں۔
پاپا نے اتنا ہی کہا تھا کہ خان بول اٹھے، حقیقتاً جتنا آپ نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے اتنا تو میں بھی نہیں نبھا سکا۔ آپ کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے بیٹے کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ خان نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہاری زندگی کا اگر کوئی فیصلہ کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بابا نے خولا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خولا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری خواہش ہے کہ حیدر اور خولا کا نکاح کر دیا جائے، یہ بس میری خواہش ہے، کوئی زور کوئی زبردستی نہیں، میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اگر کسی کو بھی اعتراض ہو تو میں بخوشی اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ بابا کی بات سن کر ایک دفعہ تو سب خاموش ہو گئے۔ حیدر نے تڑپ کر کہا، بابا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، یہ فیصلے تو بعد میں بھی ہو جائیں گے۔ بیٹا میں پہلے ان فیصلوں میں دیر کر چکا ہوں، اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ معاملات ابھی طے ہو جائیں۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا، بابا میری زندگی کے فیصلوں پر مجھ سے زیادہ آپ کو حق ہے، آپ جو بھی کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ خولا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بھی آپ کے ہر فیصلے پر اعتماد ہے اور آپ کی ہر بات مجھے قبول ہے ماسٹر۔ حیدر نے بھی بابا کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میں تم دونوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ انشاءاللہ آج ہی نکاح کی تقریب ہوگی اور نکاح میں خود پڑھانا چاہتا ہوں، جاؤ جا کر تیاری کر لو، صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ اب باہر ایک لڑکا نور، سرمد، عمر، خدیجہ، عائزہ اور اس کے والدین ہوں گے، ان کو اندر بھیج دو۔ بابا نے کہا تو سب چپ چاپ باہر چلے گئے، سوائے اس ایک شخص کے جو بابا کا دوست تھا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بلائے گئے سب افراد اندر داخل ہوئے۔ عمر تیزی سے آگے بڑھا اور بابا کے پاس آ کر بابا کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ بابا یہ سب کیسے ہوا؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، میرے دوست، میرے باپ، میرا سب کچھ۔ بابا اب سے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ عمر نے جذباتی ہو کر کہا، جبکہ یہی حال خدیجہ کا تھا۔ وہ بابا کی دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور چپ چاپ رونے لگی۔ بابا نے شفقت سے خدیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عائزہ نے قدر حیرت سے عمر کو دیکھا کہ وہ یہاں کیسے، اور اتنے تحمل مزاج اور سنجیدہ انسان کو وہ یوں پہلی بار بلکتے اور جذباتی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا یہ وہی بابا جی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا؟ عمر نے عائزہ کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ عائزہ کی نظر بے اختیار عقیدت کے طور پر بابا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے بعد بابا نے وہی باتیں جو حیدر سے کی تھیں عمر سے کی، تو عمر نے تہ دل سے خوشی سے بابا کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بابا عائزہ کے والدین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، وہ عمر کو اچھی طرح جانتی ہے اور شاید عائزہ کے ہی ذریعے آپ بھی عمر سے کچھ حد تک واقف ہوں۔ یہ خدیجہ بھی میری ہی بیٹی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے اس بیٹے عمر کا رشتہ آپ کی بیٹی عائزہ سے ہو جائے۔ رشتے آتے ہیں، ضروری نہیں ہر رشتے کو قبول بھی کیا جائے، آپ رد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ میں خود چل کر آپ کی دولت قدے پر آتا، لیکن ان حالات میں مجبور ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دی، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ چاہیں تو وقت لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ نامناسب لگتا ہو تو ابھی ہی نہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن خدیجہ اور عمر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میری بیٹی جس ڈپریشن کے دور سے گزری تھی، اس نے تو کوشش کی تھی ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، لیکن ہم والدین ہیں، سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے طور پر عمر کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ اس جیسا نیک اور شریف النفس لڑکا میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا۔ خدیجہ تو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی ہے، اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری خواہش تھی ان لوگوں سے ملوں جنہوں نے خدیجہ اور عمر کو تربیت دی۔ یہ نہیں پتہ تھا ان دونوں کو تربیت دینے والی شخصیت ایک ہی ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے دور میں آپ نے بچوں کی وہ تربیت کی جو کہ ہر کسی کے بس میں نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میری بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے ہو، اور مجھے یقین ہے عائزہ بھی اس رشتے سے بہت خوش ہوگی۔ عائزہ کے والد نے بابا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ عائزہ بے یقین نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے کبھی جو خواب دیکھا تھا اس کی اتنی جلدی یوں بھی تعبیر ملتی ہے۔ بے شک اب وہ عمر کو بھولنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک ایسا خواب تھا جو کبھی کبھی اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا تھا۔ بے اختیار اسے ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اپنی چاہت کو قربان کر دو گے میری چاہت پر، پھر میں تم کو وہ بھی دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، اور بے شک ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اور جب اللہ راستے نکالنے پر آتا ہے تو ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عائزہ کی آنکھوں سے بے اختیار شکرانے اور خوشی کے آنسو نکلے اور رخسار کی زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ دوسرے سجدے نہ جانے مقبول ہوں یا نہ ہوں، مگر اللہ کی محبت اور ڈر سے نکلنے والے آنسو جب رخسار کی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔
ان کی پرواز کو ساتوں آسمان بھی نہیں روک سکتے، اور ایسی پرواز ہوتی ہے ان کی جو 7 آسمانوں کو پار کر کے عرش کے سامنے جا کر رکتی ہے۔ آنسوؤں کا سجدہ رخسار سے شروع ہو کر عرش کے سامنے اللہ کی حضور سجدے پر ختم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں نکاح آج ہی ہو، اور یہ نکاح میں خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک رخصتی آپ بعد میں کر دینا، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ بابا نے قدرے التجائیہ انداز میں کہا تو عائشہ کے والد ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کو ہی تھے، مگر عائشہ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا۔ عائشہ کے والد نے عائشہ کی آنسو بھری آنکھوں میں ابھرتی التجا کو شاید پڑھ لیا۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، ہمیں منظور ہے۔ جس عظیم شخص نے پلک جھپکتے عائشہ کے خواب کو تعبیر بخشی، اس کی ہر خواہش کا احترام عائشہ کے لیے فرض تھا۔ اللہ ان معاملات میں خیر و برکت ڈالے، میں دعا گو رہوں گا۔ بابا نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ آپ سب لوگ باہر جا کر تیاری وغیرہ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیں، اور برائے کرم کسی کو اندر آنے مت دیں کچھ دیر کے لیے۔ اب تک خاموش بیٹھے شخص نے سب کو مخاطب کر کے کہا تو سب نے اس شخص کو دیکھا اور پھر چپ چاپ باہر چلے گئے۔ کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ طیب نے سنجیدگی اور کرب سے بابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وقت ہی وقت ہے پیارے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ٹیم کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، طیب نے ذرا خفگی سے کہا۔ مجھ پر یقین نہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ لو، بابا نے ایسے کہا جیسے انہیں یہ بات کہتے ہوئے مزہ آ رہا ہو۔ ڈاکٹر نے جو کچھ سب سے کہا وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر بھی تمہاری ٹیم کا حصہ ہے۔ اس بیچارے نے وہی اسکرپٹ پڑھا اور وہی کچھ کہا جو تم نے اسے کہنے کو کہا ہوگا، طیب نے پشمردگی بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم سے کچھ اہم باتیں کرنی تھیں، بابا نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کرو، ہمیشہ جب بھی ملتے ہو کوئی اہم بات ہی کرنی ہوتی ہے، طیب نے چڑھ کر کہا۔ میری ٹیم کے بہت سے ممبران دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچا دینا، خاص کر ان تک جو یورپی ممالک میں رہ رہے ہیں۔ عنقریب ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں جب ان ممالک کی سرزمین تمام مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ لبرل ہو، نام کا مسلمان ہو، مذہبی ہو یا شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جو بھی مسلمان ہوگا ان پر مظالم کی انتہا کر دی جائے گی، یہاں تک تہذیب کے علمبردار اور انسانی حقوق کے نعرے جپنے والی قوم اور ملک بھی سر عام مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں تک کو قتل کرے گی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کوئی بھی مسلمان ان ممالک میں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کام کی ابتدا فرانس اور امریکہ میں ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا، بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سب تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ طیب نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اور قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جب فرشتہ قبض کرتے ہیں تو ان سے کہیں گے کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ بولیں گے ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں اتنی دور رہیں کہ ان میں سے کوئی دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکے۔ کتاب الفتن میں ایک لمبی حدیث کا بیان ہے جس میں آیا ہے کہ ایک قتل عام کا ذکر ہے۔ فرمایا، رومی باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں کوئی عربی مرد نہ عورت اور نہ ہی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام اشارات بتاتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں پر کڑا وقت آنے والا ہے۔ دور فتن کا آغاز کب سے ہو چکا ہے؟ بابا نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو ذمہ داریاں تم نے مجھے سونپی ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی، طیب نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر طیب بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں دوستوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ طیب نے بابا کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نکاح کی تقریب میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ خولہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ راشد کے پاس کھڑے لڑکے کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ ان کے پاس پہنچ کر حیرت سے بول اٹھی، عمار تم مگر یہاں کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمار نے جواب دینے کی بجائے متانت سے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خولہ نے جھیمتے ہوئے کہا۔ کیوں، میری یہاں آنے پر پابندی لگی ہوئی تھی کیا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عمار نے کہا۔ نہیں پابندی نہیں، لیکن اتنے عرصے بعد یہاں اچانک تمہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، خولہ نے بھی متانت سے جواب دیا۔ عمار میرا خاص شاگرد بن چکا ہے اور آج کل یہ اکثر میرے ساتھ ہی رہتا ہے، عمار کی بجائے راشد بھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، کیسی چل رہی ہے یونیورسٹی؟
خولہ نے پوچھا۔ تمہارے اور قاسم کے جانے کے بعد سب بورنگ ہو گیا تھا، وہ تو شکر ہے ایک بار سر راشد کے پاس گیا، پھر آہستہ آہستہ سر راشد سے کلوز ہوتا چلا گیا تو تمہارے اور قاسم کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے قاسم کے ساتھ گزارے وقت پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ خیر سر راشد کا احسان ہے جو انہوں نے مجھے اس اکیلے پن میں سہارا دیا، میرے لیے خصوصی وقت نکالنے لگے، انہوں نے مجھے وہ نصب العین دیا جس کے راستے پر چل کر مجھے پتہ چلا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سہارا کون بنتا ہے جب انسان خود کو ہی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے؟ عمار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ خولہ نے وش کرتے ہوئے کہا اور اپنی آپی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بہت سے معاملات ڈسکس کرنے تھے، اس کی شادی ایسے ہوگی یہ سوچ تو دور کی بات، اس نے تو کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ شادی بھی کرنی ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، مگر آج کا سورج کئی زندگیوں میں ایک نیا سورج طلوع کرنے والا تھا۔ بابا ویسے تو ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، مگر ان کی نکاہت ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ یوسی گاؤں کی ایک مسجد تھی جہاں عمر بابا سے ملنے جاتا تھا۔ مسجد آج لوگوں سے بھری بھری لگ رہی تھی۔ مسجد کے ساتھ والے مکان میں 3 لڑکیاں دلہن کا لباس پہنے بیٹھی تھیں، خولہ، عائزہ اور نور۔ ان کے دلہے حیدر، عمر اور زرار سفید شلوار قمیض میں ملبوس بابا کے سامنے بیٹھے تھے۔ مکان کے صحن کی طرف مسجد کی ایک کھڑکی کھلی تھی۔ اعجاب و قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا، اب بابا جانے ممبر پر بیٹھے تھے۔ بابا نے ایک مختصر سا عربی میں خطبہ پڑھا اور پھر گویا ہوئے، ہر چیز کی تعمیر اور بنانے میں اس کی بنیاد بہت معنی رکھتی ہے۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں، طلاقیں بھی بہت ہو رہی ہیں، گھروں میں سکون نہیں، جب کلیش ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ نکاح جیسی سنت کو ہم جس ماحول میں ادا کرتے ہیں وہ سنت کا مذاق اڑانے کا قریب ہے۔ ایک گھر اور 2 افراد کے ملنے کی ابتدائی جب اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کے کاموں سے شروع کی جائے تو اس رشتے اور گھر میں برکت کہاں رہے گی؟ خوشی منانا اسلام میں منع نہیں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم ساری حدود پار کر جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں۔ ولیمے پر یا رخصتی کے کھانے پر پیسے دیے جاتے ہیں، وہ بھی یہ سوچ کر کہ انہوں نے ہماری شادی میں اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے ان پیسوں سے زیادہ دینے ہیں اور پھر ہماری شادی میں وہ زیادہ دیں گے، یعنی یہاں بھی سود لینے اور دینے کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب شادی اور نکاح کی تقریب مساجد میں ہوا کرتی تھیں، نکاح مسجد میں بڑھایا جاتا تھا، ان رشتوں اور گھروں میں برکت بھی ہوتی تھی، مگر آج ایسا کرنا تو درکنار ایسی سوچ بھی نہیں آتی۔ اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں کہ ایک نکاح کی تقریب جو مسجد اللہ کے گھر میں ہو، جس میں سب وضو کر کے فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہوں، دولہا اور دلہن وضو کر کے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے کریں، اس میں اور اس تقریب میں جہاں رسم و رواج اور شریعت کی حدود کو توڑ کر موسیقی کے ماحول میں نکاح کیا جائے، کیا ان دونوں تقریبوں کا اثر رشتے پر ایک جیسا پڑے گا؟ یہ بنیاد ہے، کیا ان دونوں بنیادوں پر ایک سا گھر اور رشتہ قائم ہو سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم بات کی طرف۔ آج اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بے ادب ہے اور بے شمار شکوے ہوتے ہیں۔ اولاد کی ابتدا اور بنیاد کو دیکھیں۔ اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کی ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے۔ اب کیا وہ بنیاد آپ ٹھیک طریقے سے رکھ رہے ہیں؟ کیا سب کچھ سنت کے مطابق کیا؟ یہ وہ باتیں جو آج کل اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، نہ ہی ممبروں سے ایسی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ دین سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم نہیں۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق ازدواجیت کیسے ادا کرنا ہے۔ صحبت نکاح کے بعد حلال ہے، مگر اس کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے، اس معاملے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایات دے چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام ہمیں نہ بتاتا ہو۔ اس لیے میں خاص کر آج نکاح کرنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ان سنتوں پر عمل کریں جو آج اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ان پر عمل ہی سے گھروں اور اولادوں میں برکت ہوتی ہے۔ خواتین بھی میری باتیں سن رہی ہوں گی، شرم و حیا کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھ لینا۔ آداب مباشرت، یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جو آسانی سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ہر مسلمان، خاص کر شادی شدہ افراد کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مل سکے، ہمارے گھروں، رشتوں اور اولادوں میں برکت ہو سکے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب نے بابا کے ساتھ آمین ثم آمین کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شروع میں تو بابا کی آواز جاندار تھی، لیکن دعا کی اختتام تک بابا کی آواز میں لرزش آ گئی۔ دعا کی اختتام کے بعد بابا نے عمر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ عمر کے قریب جانے پر وہ عمر کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ عمر کے سہارے اس کونے کی طرف چل پڑے۔
یہ وہی کونا تھا جہاں اکثر بابا بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ اس کونے میں پہنچ کر بابا زمین پر التحیات کی شکل میں بیٹھ گئے۔ بابا آپ کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، عمر نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، بابا نے کہا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے۔ جو واحد فکرہ عمر کی سمجھ میں آیا وہ یہی تھا، اے اللہ میں آپ سے بہت اچھا گمان رکھتا ہوں اور آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہوں، میرے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے تھے عمر کو سمجھ نہیں آئی، لیکن نہ جانے کیوں عمر کو اپنے اندر خالی ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بابا نے نماز کی نیت باندھ لی، باقی سب کشمکش میں عمر اور بابا کو دیکھ رہے تھے۔ بابا نے بیٹھ کر ہی رکوع کیا اور جب سجدے میں گئے تو کافی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدہ کافی طویل ہوا تو عمر نے ہلکے سے ان کے جسم کو ہلایا تو وہ ایک طرف کو گر گئے۔ عمر نے وحشت سے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی۔ نہ جانے کتنی زندگیوں کو روشن کرنے والا تھک کر آج غروب ہو چکا تھا۔ بقول علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاید بابا بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کی زندگی شان والی اور موت ایمان والی تھی۔ عمر کو بابا سے پہلی ملاقات یاد آنے لگی، حیدر کو ماسٹر سے ملاقات کا پہلا دن یاد آنے لگا، نہ جانے کن کن کو کیا کیا یاد آنے لگا۔ جلدی خبر مکان میں مکین عورتوں تک بھی جا پہنچی اور ان کے رونے اور سسکیوں کی آواز مسجد تک پہنچنے لگی۔ خولا کو بچانے والا بابا، عمر کو راہ دکھانے والا بابا، حیدر کو سکھانے والا بابا، خدیجہ کو خدیجہ بنانے والا بابا، نہ جانے کتنوں کا رہبر، کتنوں کا رہنما، کتنوں کو اپنا سہارا خود بننا سکھانے والا آج اس کے پاس پہنچ گیا جس کے سوا کوئی سہارا نہیں بنتا۔ جس کو اس ذات نے بے سہارا کیا اسے سہارا کوئی نہ دے سکا، جس کا سہارا وہ بنا اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہی۔ سورہ العمران آیت نمبر 68۔ جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، رابطے ہونے لگے۔ جنازہ ظہر کے بعد رکھا گیا، چاہے جنازے پر آنے والا مرد چاہے مکان میں میت پر پہنچنے والی عورتیں تھیں، اکثر کی زبان پر اسی طرح کے الفاظ تھے۔ وہ ہمارے بابا تھے، ہمیں انہوں نے ہی پالا، ہمیں انہوں نے ٹریننگ دی تھی۔ میں تو خودکشی کرنے والا تھا لیکن بابا مل گئے۔ میں چھوٹی سی تھی، امی ابو فوت ہو گئے، چچا انجانی جگہ چھوڑ آئے تھے، وہاں سڑک کے کنارے ٹھٹھر رہی تھی، تب بابا نے مجھ پر چادر دی تھی اور مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ جتنی زبانیں تھیں اتنی کہانیاں تھیں، نہیں کہانیاں کہاں، حقیقتیں تھیں جو ایک دوسرے پر کھلتی جا رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور رائفل سنبھالے ایک 40 سالہ مرد کمرے میں تیزی سے داخل ہوا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر گیٹ کو اچھی طرح لاک کر دیا۔ اسے دیکھ کر سب گھر والے چونک گئے۔ ایک 9 سالہ بچہ بھاگا بھاگا آیا اور اس مرد کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ مرد نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے بچے کی ماں اپنے بوڑھے باپ اور بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہنے لگا، جلدی جلدی ضروری چیزیں سمیٹ لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے جلدی، وہ کتے کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں۔ اس کی بات سنتے ہی گھر میں جیسے افراتفری سی مچ گئی، سب بھاگم بھاگ کام کرنے لگے، کوئی کچھ سمیٹنے لگا، کوئی کچھ سمیٹنے لگا۔ بچہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک فضا جیپوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ سے گونجنے لگی، ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی زمین پر کودنے کی دھمک گھر کے اندر سنائی دینے لگی۔ مرد نے فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتا ہوا گیٹ کے ساتھ ہی گلی والی دیوار کے ساتھ بنے مرغی کے ڈربے کے پاس لے گیا اور پھر بچے کے کان کے قریب سرگوشی میں کہنے لگا، ابو دجانا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم سب مر جائیں، جہاں میں چھپانے لگا ہوں وہاں سے باہر مت نکلنا، رات کو جب کوئی نہیں ہو تو اپنے چچا شہزاد کے پاس چلے جانا اور سب کچھ بتا دینا۔ ایک آخری نصیحت سن لو، اپنے سارے راز کبھی کسی کو مت دینا، اپنے دوست کو بھی نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا، کسی کا سہارا مت دینا۔ یہ کہتے ہی اس مرد نے مرغیوں کا ڈربہ کھولا اور اس میں اس بچے کو پیچھے دیوار سے لگا کر اینٹوں نما ڈیزائن کا ایک بڑا لکڑی کا تختہ آگے رکھ دیا۔ جو بھی ڈربہ کھولتا اسے یہی لگتا کہ پیچھے دیوار ہے۔ ابھی اس مرد نے چھوٹا سا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجنے لگی، ریحان، تمہارا گھر گھیرے میں لیا جا چکا ہے، اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جاؤ، ورنہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔
بچے نے ڈربے کو لگی باریک جالی کے ایک کونے سے باہر جھانکنا چاہا تو اسے بس صحن اور صحن سے ملحقہ برآمدہ نظر آیا۔ اسے اپنے ابو نظر آئے جو اشاروں اور دھیمی آواز سے سب گھر والوں کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو دجانہ نے اپنی 2 پھپھیوں کو دیکھا جو رائفل سنبھالے گھر کی دوسری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ اپنے دادا کو دیکھا جو ایک ستون کی آڑ لے رہے تھے۔ اس کی امی اور ابو ایک ایک تھیلا سنبھالے مختلف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی جگہ پر اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک زور زور سے گیٹ توڑنے کی آواز سے ابو دجانہ کا دل دہل سا گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گیٹ کی زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں ابو دجانہ کو فوجی وردیوں میں ملبوس 4 افراد صحن میں پوزیشنز لیے آگے بڑھتے نظر آئے۔ ابھی وہ آدھے صحن میں ہی تھے کہ ستون کے پیچھے سے تڑتڑاہٹ کی آواز آئی اور 4 فوجیوں کو اس نے زمین پر گرتا دیکھا۔ اس کے ساتھ گلی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چیخیں صحن میں بھی گونجیں تو دھماکے کے ساتھ ہی گلی میں بھی گونجنے لگیں۔ کسی کی گالیاں دینے اور دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گلی کی طرف سے کوئی چیز اڑتی ہوئی گھر کے سامنے والے حصے سے ٹکرائی۔ ایک دھماکے کے ساتھ گھر کا کچھ حصہ منہدم ہو کر صحن میں گرا۔ دھماکوں اور فائرنگ کی وہ آوازیں گونجنے لگیں کہ ابو دجانہ نے بھی اختیار اپنے کان بند کر لیے۔ صحن میں دھوئیں اور گرد و غبار کے ایسے بادل چھا چکے تھے کہ کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فائرنگ اور دھماکے بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گرد و غبار اور دھوئیں کے بادل چھٹنا شروع ہوئے۔ ابو دجانہ نے دیکھا کہ اس کا آدھے سے زیادہ گھر زمین بوس ہو چکا ہے۔ کئی جگہوں پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے ہیں۔ اسے صحن کے بیچوں بیچ کچھ کٹے پھٹے جسم نظر آئے۔ کپڑوں سے اسے پہچان ہوئی کہ ایک دادا کا ہے اور ایک جسم اس کے ابو کا۔ 2 رنگین ملبوسات میں ایک امی تھیں اور ایک پھپھو۔ ابو دجانہ کو اپنا کرتا گیلا محسوس ہوا تو اسے احساس ہوا نہ جانے کب سے اس کے آنسو بہہ بہہ کر اس کے کرتے کو تر کر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ فوجی اپنے بوٹوں سے ان کے جسم کچل رہے تھے، ان کے اوپر تھوک رہے تھے۔ ابو دجانہ کا دل چاہا کہ وہ جا کر ان کے ساتھ بھیڑ جائے، لیکن اسے بار بار اپنے ابو کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس کے قریب سے ہی آواز ابھری، سوگند بھگوان کی، اتنا نقصان ہو گیا۔ ہم کو اندازہ تو تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنا نقصان کر جائے گا۔ 22 فوجی مارے گئے، 3 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کوئی عام مجاہد نہیں ہے بلکہ لیڈروں میں سے ہے۔ ابو دجانہ وہ آواز سن کر بری طرح چونکا۔ یہ آواز تو ابو کے ایک بہترین دوست رضا کی تھی۔ تم نے بہترین کام کیا، کاش یہ زندہ ہاتھ لگ جاتا۔ وہ شاید کوئی فوجی افسر تھا۔ میرا معاوضہ؟ رضا کی منمناتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں کیوں نہیں، تم نے آئندہ بھی ہمارے لیے بہت کام سر انجام دینے ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے ابو دجانہ کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ اس فوجی افسر نے نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی رضا کو دی تو رضا کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ ایک دفعہ پھر ابو دجانہ کا دل حلق میں آ گیا جب کسی نے مرغی کا ڈربہ کھولا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن مرغیوں کے شور سے جھنجھلا کر پھر لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اپنا آپریشن مکمل کر کے فوجی وہاں سے چلے گئے تو گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن ابو دجانہ باہر نہیں نکلا۔ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے دوسری پھپھو کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم ملبے کے نیچے سے نکالا اور کفن دفن کی تیاری کرنے لگے۔ پڑوسیوں کی ایک بوڑھی عورت جسے وہ دادی کہتا تھا، اس نے سب سے پہلے چیخ پکار کی کہ ابو دجانہ کہاں ہے؟ ایک بچہ نہیں ملا ابھی تک۔ لوگوں نے ملبہ ہٹا کر ڈھونڈنا چاہا، لیکن کافی تلاش بسیار کے بعد سب مایوس ہو گئے۔ عشاء کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ میتیں ساتھ والے گھر میں رکھی گئیں۔ جب جنازے اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تب ابو دجانہ ایک چادر کے ساتھ منہ چھپاتا جنازوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جنازہ پڑھ کر ابو دجانہ درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ جب سب لوگ دفن کر کے واپس چلے گئے تو ابو دجانہ تازہ بنی قبروں پر آیا اور اب تک کیا گیا سارا حوصلہ دم توڑ گیا۔ وہ 9 سالہ معصوم بچہ نہ جانے کیسے اتنا کچھ دیکھ گیا، لیکن اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کبھی ابو کی قبر سے لپٹتا تو کبھی امی کی قبر سے لپٹتا تو کبھی دادا کی قبر پر جا کر باتیں کرتا۔ رات انتہائی گہری ہو چکی تھی، لیکن جس سے پہلے قبرستان سے ڈر لگتا تھا آج اسی کی آواز قبرستان کا سناٹا چیر رہی تھی۔ دل پر جبر کر کے وہ اٹھا اور اس سڑک کی طرف چل پڑا جو دوسرے شہر کو جاتی تھی، جہاں اس کے چچا شہزاد رہتے تھے۔ قبرستان کے کنارے اس نے مڑ کر ایک آخری نظر ان تازہ قبروں پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑا۔ اس دن صرف اس کا گھرانہ دفن نہیں ہوا تھا، اس کا بچپنا ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ سڑک پر پہنچنے کے لیے اسے گاؤں سے گزرنا تھا۔ اس نے چادر میں منہ چھپایا اور تیز تیز قدموں سے گاؤں کی ویران گلیوں سے گزرنے لگا۔ ایک مکان کے پاس پہنچ کر بھی اختیار اس کے قدم رک گئے اور نفرت کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ واپس مڑا اور اپنے جلے ٹوٹے گھر میں آیا۔ گھر کے ایک کونے میں موجود ایک جگہ کھودنے لگا۔
کافی گہرائی میں جا کر اس کے ہاتھ ایک شاپر سے ٹکرایا۔ اس نے شاپر باہر نکالا، اس کے اندر سے پسٹل کو باہر نکالا اور غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرانے لگے۔ بیٹا یہ میگزین ہے، اس میں ایسے گولیاں ڈالتے ہیں، ایسے لوڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ٹریگر دبا کر گولی چلاتے ہیں۔ اور ابو یہ لمبی سی نالی کیسی ہے؟ بیٹا اسے سائلنسر کہتے ہیں، اس کو ایسے فٹ کرتے ہیں تاکہ گولی چلنے کی آواز نہ آئے، اور ایسا تب کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی خفیہ کارروائی کرنی ہو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے۔ ابو یہ میں لے لوں؟ اس نے اشتیاق سے کہا تھا۔ بیٹا ایک مجاہد کی وراثت اسلحہ ہی ہوا کرتا ہے، یہ تم رکھ لو، لیکن اس کو استعمال تم تب کرو گے جب میں کہوں گا۔ تم اچھے بچے ہو، جو میں کہتا ہوں تم مانتے ہو۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس کے ابو نے کہا تھا، اگر میں مر جاؤں اور اللہ کے پاس چلا جاؤں تو پھر یہ تم ہر وقت اپنے پاس رکھنا، لیکن احتیاط سے استعمال کرنا، کیونکہ تمہیں گولیاں آسانی سے نہیں ملیں گی۔ آپ اللہ کے پاس کیوں جائیں گے؟ اسے اپنا کیا گیا سوال یاد آیا۔ تاکہ وہاں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنا سکوں اور پھر وہاں ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ ابو کا جواب یاد آیا۔ وہاں تو آپ کئی دنوں کے لیے گھر سے نہیں جائیں گے نا؟ نہیں، وہاں سے میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہ اب تم چھپا کر رکھ دو۔ ابو دجانہ نے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو دیکھا، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ سائلنسر فٹ کرنے کے بعد اس نے اضافی گولیاں جیب میں ڈالیں، واپس اس گھر کی طرف چل پڑا جس سے اسے بے انتہا نفرت ہو چکی تھی۔ دیوار پھلانگ کر وہ اندر داخل ہوا۔ سارے گھر کا نقشہ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ وہاں آتا رہتا تھا۔ رضا کے کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ رکا، آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ اس نے لاک کی جگہ گن کی نال رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہلکی سی سٹک کی آواز ابھری اور لاک ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر رضا لاک ٹوٹنے کی آواز سے چونک کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اٹھ چکی تھی۔ ابو دجانہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور شوق کے تاثرات ابھرے، لیکن ابو دجانہ کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ اس کی بیوی بھی حیرت سے ابو دجانہ کو دیکھ رہی تھی۔ غدار، دھوکے باز، انڈیا کے کتے، تو نے مخبری کر کے میرا سارا گھر اجاڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ کیسے بھول گیا کہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے؟ ابو دجانہ نے پھنکار کر کہا تو رضا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بیٹا دیکھو یہ چل جائے گی، آرام سے بات کرتے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ رضا نے دھیرے سے ہاتھ اپنے تکیے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ سب سے پہلے گولی اسی ہاتھ پر چلے گی۔ ابو دجانہ نے نفرت سے کہا۔ اس سے پہلے رضا یا اس کی بیوی کچھ کہتے، سٹک سٹک کی 2 آوازیں ابھریں اور رضا کی پیشانی اور چہرے پر 2 سوراخ ہو گئے۔ رضا کی بیوی کی منہ سے چیخ نکلی، اگر دوبارہ آپ کی آواز نکلی تو آپ کو بھی گولی مار دوں گا۔ اس نے سختی سے کہا تو رضا کی بیوی نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ کرسی پر بیٹھو اور یہ اپنے دوپٹے سے کس کر اپنے پاؤں باندھو۔ اس نے پسٹل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور دوپٹے سے کرسی کے ساتھ جھک کر اپنے پاؤں باندھنے لگی۔ اگر صحیح نہ بندھے ہوئی ہے تو دونوں پاؤں میں ایک ایک گولی اتار دوں گا، ابو دجانہ نے کہا تو وہ سختی سے اپنے پاؤں باندھنے لگی۔ اس کے بازو پشت پر باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر ابو دجانہ تیزی سے باہر نکلا۔ سڑک پر پہنچ کر بے تحاشا دوسرے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیسے وہ اپنے چچا شہزاد کے پاس پہنچا، جس نے نہ جانے کس طرح اسے مقبوضہ کشمیر کی سرحد پار کروا کر آزاد کشمیر پہنچایا، جہاں سے وہ اسلام آباد پہنچا۔ اس دلخراش حادثے کے بعد اس بچے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بنے گا، اپنے سارے راز کسی کو نہیں دے گا۔ چچا نے جس دوست کے پاس اس بچے کو بھیجا تھا وہ اس بچے کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ جب بچے کو احساس ہوا تو اس نے ایک سرکس والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جس کا مالک ایک نیک دل انسان تھا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ بچہ سرکس میں کام کرنے لگا، جہاں سے اس نے جمناسٹک میں مہارت حاصل کی۔ اس کی مہارت دیکھ کر ایک چائنیز شاولن ٹیمپل کے ماسٹر کے دل کو وہ بچہ بھا گیا اور اس نے اس بچے کو فری مارشل آرٹ سکھانے کی آفر کی، جو اس بچے نے قبول کر لی۔ اس بچے نے ہر وہ ہنر سیکھا جو سیکھنے کا اسے موقع ملا۔ میری اس بچے سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب مجھے میرے اسکول کے لڑکے مار رہے تھے اور وہ وہاں گلی سے گزر رہا تھا۔ میں اکیلا تھا اور وہ 4 تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری مدد کو آ پہنچا اور وہ ہاتھ پاؤں جھاڑے کہ 2 بچوں کا خون جاری ہو گیا منہ سے اور 2 لنگڑاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اپنا سہارا خود بنو۔ تو جواب میں نے کہا تھا، تم جیسا دوست مل جائے تو اپنے سہارے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بچہ یہ سن کر کہکا لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، میرا کوئی دوست نہیں، نہ کسی نے دوست بننے کی آفر کی ہے، تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے قابل اعتماد ہو۔ وہ دن ہماری دوستی کا پہلا دن تھا۔ میرے پاپا آرمی میں تھے، ان سے ضد کر کے میں نے اس کا داخلہ اسکالرشپ پہ اپنے اسکول میں کروا لیا۔ اس کے بعد اب تک اس اسکول میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں آرمی میں چلا گیا، اس کو بھی کہا لیکن وہ نہ مانا۔
اس کے بعد وقت کی کمی ہونے لگی، لیکن ہماری دوستی اسی طرح قائم رہی۔ جب میں ISI کے لیے کام کرنے لگا تو ایسی اس کی جاسوسی کرنے لگا۔ تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ وہ یتیم بچوں اور معصوم بچوں کو گود لیتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، لیکن ایک جگہ 2 یا 3 سے زیادہ بچوں کو نہیں رکھتا۔ اس نے اپنا بزنس بھی شروع کیا جو بہت تیزی سے پھیلتا گیا، کیونکہ وہ بہت عجیب اور انوکھے آئیڈیاز لے کر آتا تھا مارکیٹ میں۔ پھر اس نے تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا منزل شہادت ہے، جو اپنے طور پر ملک دشمن عناصر کے خلاف کام کرنے لگی اور لوگوں کی تربیت کرنے لگی، خاص کر انڈیا کے خلاف۔ ایک بار پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو ایسی تنظیم بنا کر، تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں وہ لشکر اور ایسے نوجوان کی ٹیم تیار کرنا چاہتا ہوں جو غزوہ ہند لڑے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس تنظیم نے ہماری بہت مدد کی بہت سے معاملات میں، اور جواب میں ہم نے بھی اس تنظیم کا شور شرابہ نہیں کیا اور ان کو فری ہینڈ دے کر رکھا، لیکن یہ سب کچھ آفیشیل نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہم نے اس تنظیم کے ممبرز کی مدد کی۔ کچھ عرصے سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن ابو دجانہ نے میرے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں جو مجھے کرنی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے اکثر جو یہاں موجود ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کے بابا تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ان کا سگا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ آپ سب کو یتیم خانوں، سڑکوں اور ایسے ہی دوسرے ذریعے سے بابا اپنے گھر ٹریننگ سینٹر لاتے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ان کی شخصیت کا یہ عظیم پہلو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور آپ سب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے وہ سب کیا جو کہ ایک اچھے باپ کو کرنا چاہیے۔ جب کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا سہارا خود بننے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ آپ کو چھوڑ کر یا تنظیم میں شامل کر کے خود اوروں کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ ان کا ماسٹر کا روپ مرتے دم تک چل رہا تھا۔ میں ان کا دوست ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کے سبھی رازوں سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہر قدم اور ہر فیصلہ اس ملک، قوم اور لوگوں کی مدد کی ہے اور ان کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے شادی بھی کی تھی، لیکن شادی کے 4 سال بعد ان کی بیوی، بیٹا اور ایک بیٹی موساد اور را کے ایک مشترکہ آپریشن میں انتقام کے طور پر ایک کار بم دھماکے میں شہید کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ڈپریشن کے دور سے گزرے تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے مشن کی تکمیل میں لگ گئے۔ میں جتنا جان سکا ہوں وہ یہی ہے۔ وہ تصوف کی راہ میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے اور اس راستے پر نہ جانے کتنے لوگ عمر جیسے بنے اور اللہ کی قربت کی راہ پر چل پڑے۔ نہ جانے کتنے حیدر انہوں نے تیار کیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے خولا اور خدیجہ بنایا۔ یہ ان کی تنظیم دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پودا لگا دیا ہے، انشاءاللہ یہ پودا غزوہ ہند تک ایک تناور درخت بن جائے گا جس کے پھول گلشن میں بہار کا سماں پیدا کریں گے۔ اور نہ جانے ان کی زندگی کے کتنے پہلو ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ۔ مجھے جو پتہ تھا وہ آپ سب کو بتا دیا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ پارس پتھر کی طرح تھے، جو ان کو چھوتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ طیب نے اپنی بات ختم کی تو ہال میں سب کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ یہ وہی ہال تھا جہاں منصور کی شہادت کے وقت بابا نے قرآن خوانی کی تقریب رکھی تھی۔ آج بھی قرآن خوانی کی تقریب تھی، بس بابا نہیں تھے، اور بابا کی جگہ ان کے دوست طیب کھڑے تھے، جنہوں نے بابا کی زندگی کے سے وہ پہلو بتائے تھے جن سے وہ واقف تھے۔ ہر شخص گم سم بیٹھا بابا کے ساتھ گزرے وقت کی یادوں میں گم تھا۔ ہاں، سب لوگوں میں ایک سوچ مشترک تھی کہ وہ ایک ایسا انسان کھو چکے ہیں جس کی جگہ شاید اب کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا۔ غزوہ احد میں ان کی بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر و احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ لی۔ کہتے ہیں جب وہ سرخ پٹی سر پر باندھ لیتے تھے تو انصاری کہتے تھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ جب اکڑتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ غزوہ احد میں ایک وقت وہ آیا جب عقب سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اور سامنے سے کفار نے اچانک حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حملہ کی شدت سے صحابہ کا مجمع تھوڑا منتشر ہو گیا تھا۔ اس وقت 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر کفار کا حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر اور دوسرے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کے سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا ان میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعہ کے اندر کود جائے اور قلعہ کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تامل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کی نرغی میں نہ چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے میں اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی، اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان ابو دجانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا، اور اس ابو دجانہ جسے سب بابا کے نام سے جانتے تھے انہوں نے شاید امتی ہونے کا حق ادا کیا تھا، لیکن اپنے پیچھے وہ حیدر کو چھوڑ گئے تھے جسے کئی اور حیدر تیار کرنے تھے۔ عمر کو چھوڑ گئے تھے جس نے اور نہ جانے کتنے عمر تیار کرنے تھے۔ خدیجہ، خولہ اور راشد اور نہ جانے کتنے ایسے تھے جو بابا کی اولاد تھے اور بابا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم تھے۔ 15 سال بعد عبید اور ام ہانی یونیورسٹی کی ایک کلاس میں بیٹھے تھے۔ عبید، آخری 2 پیریڈز کس کے ہیں بھلا؟ ام ہانی نے شرارتی انداز میں عبید سے پوچھا۔ سنے کوئی بہت سخت پروفیسر صاحب ہیں، انتہائی کھڑوس قسم کے ہیں، بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے انہیں۔ اور یو شٹ اپ! عبید کی بات کاٹ کر عبید سے اگلے بینچ پر بیٹھی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ وہ یونیورسٹی کے سب سے بیسٹ پروفیسر ہیں اور موسٹلی اسٹوڈنٹس کے وہ موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہیں۔ جتنا علم ہے نا ان کے پاس اتنا شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہر بات کو قرآن و حدیث اور سائنس سے ریلیٹ کر کے سمجھاتے ہیں، اور تم جیسے گھٹیا سوچ کے لوگوں کو نہ جانے ان سے کیوں جیلسی اور چڑ ہوتی ہے۔ اگر نہیں پسند تو جاؤ کسی آزاد خیال یونیورسٹی یا یورپ کی کسی یونی میں ایڈمیشن لے لو۔ لڑکی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو کلاس کے باقی سب اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عبید نے انگلی کان میں ڈال کر کان کو ہلایا اور خلا میں گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا جیسے کان میں کچھ چلا گیا ہو۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، ایکسکیوز می، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ دراصل میرے کان کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا تھا تو آواز نہیں آئی۔ دوبارہ دہرا دیں کہ کیا کہا آپ نے؟ لڑکی دانت پیستے ہوئے بیٹھ گئی اور نہ جانے کیا بڑبڑانے لگی۔ ام ہانی اور عبید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ انکل عمار تو کافی مشہور ہیں یہاں پر، گھر پر اس طرح بنتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر سادہ اور عام انسان کوئی نہیں۔ ام ہانی نے پروفیسر عمار پر اپنا کامنٹ پاس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں عبید سے کہا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں لیکن حقیقت میں واقعی بہت علم رکھتے ہیں۔ پاپا بھی ان پر فخر کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انہیں عمیر جیسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملا۔ عبید نے بھی دھیرے سے کہا، ویسے ان کی کلاس میں انہیں انکل نہ کہنا، میں پوری کلاس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اور پاپا نے بھی سختی سے منہ بند کیا ہے کہ خبردار جو ان کو کلاس میں انکل کہا۔ ام ہانی نے مسلسل منہ چلاتے ہوئے کہا، جب آپا پڑھاتے تھے تب خولہ آپی بھی یہاں پڑھتی تھیں، وہ بھی گھر پر راشد بھائی اور یہاں سر راشد کہتی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیسے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے میرے منہ سے انکل نکل ہی جانا ہے، اب جو زبان پر چڑھا ہو وہی نکلتا ہے نا۔ عبید نے پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، نکال لینا، پھر مجھے بھی تمہاری زبان کو باہر نکلتے دیکھنے میں مزہ آئے گا جب امی، پاپا اور سر عمار گھر پر مل کر تمہاری زبان واقعی باہر نکال دیں گے۔ ام ہانی نے چٹخارا بھرتی ہوئے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ منصور اور نور کب آ رہے ہیں ہمارے گھر؟ قسم سے ان بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ عبید کے تصور میں نہ جانے کون سا خیال آیا کہ وہ مسکرانے لگا۔ خولہ آپی اور حیدر بھائی تو ان سے تنگ آئے پڑے ہیں، 3 اسکول سے نکالا جا چکا ہے انہیں،
اب چوتھے اسکول میں ڈالا ہے پرسوں. دونوں شرارتی بھی ایسے کرتے ہیں کہ بڑوں کا دماغ گھوم جاتا ہے. ام ہانی نے بیگ کھولتے ہوئے کہا. اس لیے وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ پسند ہے. عبید نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا. باقی سارا دن دونوں کا لیکچر سنتے اور نوٹس بناتے گزرا. جب آخری 2 پیریڈز کا وقت آیا تو کلاس میں ایک پرجوشی سی پھیل گئی. تھوڑی دیر بعد ایک باوقار شخصیت پروفیسر عمار کلاس میں داخل ہوئے. پوری کلاس کھڑی ہو گئی اور سب نے بلند آواز سے کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں. اس کے بعد باقی وقت تو وہ پڑھاتے رہے, لیکن اپنا لیکچرز انہوں نے 15 منٹ پہلے ختم کر لیا. اور اب وہ کہہ رہے تھے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. سر وسکی پینے سے اتنا زیادہ نشہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے, پھر کیوں حرام ہے؟ پگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا گوشت کیوں حرام ہے؟ حالانکہ ہوتا تو گوشت ہی ہے, چاہے وہ بکرے کا ہو یا پگ کا. جہاں حکم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جائے وہاں پر لاجک ختم ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی میں اس کی لاجک بتا دیتا ہوں. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے عمار کی جگہ پروفیسر راشد کھڑے ہوتے تھے, اب ان کی جگہ ان کا شاگرد پروفیسر عمار کھڑا تھا. شمع سے شمع روشن ہو چکی تھی. پاکستان کا نیا حکمران انتہائی سخت طبیعت کا تھا, جو ہنگامی بنیادوں پر پورے ملک کا نظام اسلامی شریعت کے اصولوں کی بنیادوں پر قائم کرتا جا رہا تھا. جب سے پڑوسی ملک افغانستان میں اسلامی قانون نافذ ہوا تو اس نظام کی کامیابی نے دوسرے قریبی ملکوں پر بھی بہت بڑا اثر ڈالا تھا. قریبی مسلمان ممالک کی عوام بھی اسلامی قانون کے نفاذ کا بھرپور مطالبہ کر رہی تھی. سب آمریت اور جمہوریت سے تنگ آ چکے تھے, جس نے پچھلے 90 سالوں میں پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. نئے حکمران ایک نئی سیاسی و مذہبی تنظیم سے تھا جو پچھلے 15 سالوں میں یک دم ابھر کر منظر عام پر آئی تھی, اور یہ تنظیم مکمل اسلامی قانون کے نفاذ کا بیانیہ لے کر چلی تھی جو آج کامیاب ہو چکا تھا. یورپ کے ممالک میں مسلمانوں پر حملے بہت بڑھ چکے تھے. موجودہ پاکستان کے حکمران نے ان ممالک میں رہنے والوں سے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ہجرت کر کے مسلمان ممالک میں چلے جائیں. جمہوریت اور انسانی حقوق کا نقاب اوڑھنے والوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا. سپر پاور امریکہ اور چین ایک قصہ پارینہ بن چکے تھے. اب 2 بلاک تیزی سے ایک دوسرے کے سامنے آتے جا رہے تھے. ایک طرف تمام یورپی ممالک کا گٹھ جوڑ تھا اور دوسری طرف مسلمان ممالک, خاص کر ترکی, یمن اور وسطی ایشیا کے مسلمان ممالک کا گٹھ جوڑ تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان جنگ عظیم کبھی بھی چھڑ سکتی ہے. انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے خلاف نفرت کا لاوا پک کر تیار ہو چکا تھا. وہاں کے مسلمان مظالم سے تنگ آ کر اب بغاوت پر اتر آئے تھے. انڈیا اس کے الزام بھی پاکستان کے سر تھوپ رہا تھا کہ پاکستان ایسی تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جو انڈیا کی حکومت سے بغاوت کرنے پر تلے ہوئے تھے. عمر مسجد میں اسی کونے میں بیٹھا تھا جس میں کبھی بابا بیٹھا کرتے تھے. اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا کہہ رہا تھا, بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نظر کی حفاظت سے میں نے کیا پایا ہے. یقین کریں ایسی حلاوت ملی ہے کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا. اور عمر اس نوجوان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ عمر کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا. عمر نے چونک کر موبائل نکالا تو اس کی اسکرین پر ایک نام کلیم جگمگا رہا تھا, جو کہ اس وقت کی سب سے مضبوط مذہبی اور سیاسی تنظیم کا سربراہ تھا. عمر مسجد سے باہر آیا اور فون کان سے لگا کر سلام کرنے لگا. دوسری طرف سے کلیم نے سلام کا جواب دے کر پھر وہی بات دہرانے لگا, میں خود کو اس عہدے کے لائق نہیں سمجھتا. آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی پوسٹ سنبھالیں جو آپ 10 سال پہلے چھوڑ چکے ہیں. دیکھو کلیم, ہر کام شریعت اور اسلامی نظریات کے مطابق ہو رہا ہے نا, تو کیا فرق پڑتا ہے سربراہ کون ہے. ویسے بھی تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہو, تو ایک لحاظ سے میں ہی عہدے پر ہوں, تو پھر کیوں بار بار یہی ٹاپک لے کر بیٹھ جاتے ہو. تم بہترین طریقے سے چل رہے ہو, بس ایسے ہی چلتے رہو. مجھے اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں. دوسری طرف سے نہ جانے کیا بڑبڑاتی ہوئی یہ کال کاٹتی گئی. ادھر عمر بابا کا کردار ادا کر رہا تھا تو ادھر حیدر بھی نئے نوجوانوں کی ٹریننگ پروسیس کا جائزہ لے کر ماسٹر کی شکل میں بابا کا کردار ادا کر رہا تھا. تنظیم اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اب وہ کسی سے بھی ٹکر لے سکتی تھی. ISI اور تنظیم کافی مشن مل کر سر انجام دے رہے تھے. یہ ایک 5ویں کلاس تھی جس میں ایک میڈم بچوں کو پڑھا رہی تھی. میڈم بچوں کو کہہ رہی تھی, یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس لیے یہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. دیکھو یورپ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا گیا ہے اور ہم کتنا پیچھے ہیں. ایکسکیوز می میڈم, ٹیکنالوجی ہی سب کچھ نہیں ہوتی. امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہوتی ہوئی بھی پوری طرح ٹوٹ چکا ہے. میڈم نے نظریں اٹھا کر اس بچے کو دیکھا جو ابھی پرسوں ہی نیا اس اسکول میں داخل ہوا تھا.
ٹیکنالوجی سے ہٹ کر بھی وہ لوگ ہر معاملے میں ہم سے آگے ہیں. وہاں کے معاشرے میں انصاف ہے، امن ہے اور سکون ہے، اور اسلامی ملک میں ایسا کچھ نہیں. کہاں ہے اسلام؟ میڈم نے سنجیدگی سے کہا. میڈم، اب مسلمان ہی مسلمان نہ بنے، حقیقی معنوں میں تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟ اسلام کو تو بدنام نہ کریں. بچے کے ساتھ بیٹھی بچی نے ناگواری سے کہا. میڈم بھی لبرل خیالات رکھنے والی عورت تھیں. بھڑک کر بولی، اگر اتنی ہی اسلامی بننے کا شوق ہے تو جاؤ کسی مدرسے میں کسی جاہل عالم یا مولوی سے پڑھو. یہاں ایک انٹرنیشنل لیول کی اسکول، آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مدرسے بھی ہم جاتے ہیں. یہاں بھاری فیس دے کر دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور آپ کوئی خیرات کے طور پر ہمیں نہیں پڑھا رہی. اس پڑھانے کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہی آپ. اور جاہل آپ ہیں جو آپ کو علماء کے بارے میں بات کرنے کی تمیز دیں. بچے نے تلخ لہجے میں کہا تو ساری کلاس حیرت سے گنگ اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو میڈم سے الجھ رہا تھا، اور میڈم بھی ایسی جس کی سختی پورے اسکول میں مشہور تھی. انف از انف، میرے ساتھ آؤ ابھی پرنسپل کے دفتر میں، میڈم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا. بچے نے لاپرواہی سے کندھے اچکایا اور میڈم کی طرف آنے لگا. بچے کے پیچھے پیچھے وہ بچی بھی ساتھ آنے لگی جو بچے کے ساتھ بیٹھی تھی. پرنسپل کے دفتر کے پاس پہنچ کر انہیں تو باہر کھڑا کر دیا گیا. میڈم اندر جا کر پرنسپل سے نہ جانے کیا کچھ کہنے لگیں. تھوڑی دیر بعد بلاوا آیا تو دونوں اندر داخل ہو گئے. بیٹا منصور، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، ہمیں سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. کون کیا ہے یہ آخرت پر چھوڑ دینا چاہیے. اب مرزائی کافر ہیں یا مسلمان، یہ فیصلہ کرنے کے لیے تم بہت چھوٹے ہو. پرنسپل کے آخری الفاظ سن کر منصور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. جو یہ کہتا ہے کہ مرزائی مسلمان ہے یا کافر، ایسی بات کرنے والے کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. منصور نے بھڑک کر کہا. یو شٹ اپ، اٹھاؤ اپنے بیگ اور نکل جاؤ اسکول سے. میں تم دونوں کو خارج کرتا ہوں. تمہارے ماں باپ کو کال کر دیتا ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے. پرنسپل نے گرجتے ہوئے کہا. ہم خود بھی ایسے گھٹیا اسکول میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. منصور کے ساتھ کھڑی نور نے کہا. چلو نور، چلتے ہیں. منصور نے نور سے مخاطب ہو کر کہا تو نور سر ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ چل پڑی. کلاس میں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بیک وقت بولے، کچھ تو ہونا چاہیے. بیگ اٹھا کر دونوں واپس مڑے اور پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگے. منصور تو الگ ہو کر سیڑھیوں والی سمت چل پڑا، جبکہ نور دفتر میں داخل ہو گئی جہاں وہ میڈم بھی ابھی تک بیٹھی ہوئی تھیں. میڈم کے پاس سے گزرتے ہوئے نور لڑکھڑا کر گرنے لگی تو اس نے بھی اختیار میڈم کا سہارا لیا. لیکن جب ایسا ہوا تو میڈم کو اپنے کندھے پر سوئی کی چبھن کا احساس ہوا. لیکن نور بنا میڈم کی طرف دیکھے آگے پرنسپل کی طرف جانے لگی. پرنسپل کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں میں الجھے اور وہ زمین پر گر گئی. اٹھتے ہوئے اس نے پرنسپل کی ٹانگ پکڑی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی. لیکن ایسے کرتے وقت پرنسپل کو بھی سوئی کی چبھن محسوس ہوئی. میں بس یہ کہنے آئی تھی کہ ہم گیٹ کے پاس کارڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب تک ہمارے امی ابو نہیں آ جاتے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. باہر نکل کر اس نے آہستہ سے پرنسپل آفس کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا دی. تھوڑی دیر بعد ہی اسے منصور بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا. کام ہو گیا، منصور نے ہانپتے ہوئے کہا. وہ دونوں پرنسپل آفس کے دروازے سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اندر سے کہکہوں اور چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں. دونوں نے ہی کچھ دیر تو انتظار کیا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی اور بھاگ کر سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے. تھوڑی دیر بعد ہی اتنا شور شرابہ، اتنے اونچے اونچے کہکہے لگنا شروع ہو گئے کہ دوسری ٹیچرز بھی کلاسز چھوڑ کر پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگیں. لیکن اس سے پہلے کوئی پرنسپل آفس کے دروازے کے پاس پہنچتا، دروازہ دھڑام سے کھلا اور موٹے اور بھاری جسم والی میڈم عجیب سا رقص کرتے ہوئے اور کہکہے لگاتی باہر آئی. باہر آتے ہی کہکہ لگانے کی کوشش کرنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئی. اس کے پیچھے پیچھے پرنسپل صاحب بھی لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے منہ سے نکلا، ہیلپ. اس کے ساتھ ہی پاؤں میں پڑی میڈم سے ٹکرائے اور میڈم کے اوپر ہی ڈھیر ہو گئے. بڑی مشکل سے دونوں ڈرم نما وجود ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور رقص کرتے کہکہے لگاتے دوسری ٹیچرز کی طرف بڑھنے لگے. کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا تھا، ہیلپ می. تمام بچے اور ٹیچرز حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. جیسی میڈم ناچتی کودتی ایک فیمیل ٹیچر کی طرف بڑھی تو بیچاری ٹیچر نے ایک زوردار نسوانی چیخ ماری اور تیزی سے میڈم سے دور چلی گئی. ایک طوفان بدتمیزی مچ چکا تھا پورے اسکول میں. حیرت کا جھٹکا ختم ہو چکا تھا، ہنسی اور کہکہوں کا دور شروع ہو چکا تھا. سارے بچے اور سٹاف ان دونوں کے اس رقص اور کہکہوں کے ملے جلے پوز اور ڈانس سٹیپس کو دیکھ رہے تھے جو انہوں نے آج تک کسی فلم میں بھی نہیں دیکھے تھے. کچھ ٹیچرز نے تو باقاعدہ مووی بنانا بھی شروع کر دی تھی. دونوں گوشت کے پہاڑ جدھر بڑھنے کی کوشش کرتے، ادھر سے سب طالب علم اور سٹاف ممبر ایک طرف کو ہو جاتے. اس سارے شو کی ہیرو اور ہیروئن سیڑھیوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے. لیکن تھوڑی دیر بعد نور بولی،
آج ممی پاپا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا چوتھا اسکول تھا، ہم نے جب بھی کچھ کیا ان کے خلاف ہی کیا، جو ہم جیسے معصوم بچوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے ہیں اور عقائد خراب کرتے ہیں۔ منصور نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہم معصوم ہیں؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ہم بھی تو بچے ہیں۔ منصور نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے آج ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے؟ نور نے تشویش سے پوچھا۔ جو بھی ہوگی مزے کی ہوگی، خاص کر پاپا کی سزائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر ہمیں سزا لگتی ہے، لیکن جب وہ سزا کو چوری چوری دوسروں پر آزماتے ہیں تو ساری سزا کی سختی بھول جاتی ہے۔ منصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ماما کسی اور اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے کر دیں گی؟ نور نے کہا تو منصور نے لاپرواہی سے کہا، خیر ہے، ویسے بھی چاچو عمر کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اپنا سہارا خود بننا چاہیے۔ ممی پاپا ہمیں ابو دجانہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو عمر چاچو کا بیٹا کتنا سلجھا ہوا اور شریف ہے۔ نور نے کہا تو منصور بھی اختیار ہنس پڑا۔ وہ میسنا ہے، کام بھی کر جاتا ہے اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، منصور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان دونوں گوشت کے پہاڑوں کا ری مکس ڈانس دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اول تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ اسکول میں یہ ہوا کیا ہے، اور دوسرا اگر کوئی کلو ملتا بھی تب تک وہ اپنا چوتھا اسکول بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ ان گوشت کے پہاڑوں میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، اس کے باوجود وہ ٹرینٹیولا کی بے چینی کی وجہ سے مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور لافنگ گیس کی وجہ سے کہکہے لگا رہے تھے۔ پورا اسکول ان کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا اور کہکہے لگا رہا تھا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننے کا سفر بہت سارے ہی طے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو ہمارا ناول سہارا کون بنتا ہے ختم ہو گیا ہے۔ بہت اچھا ناول تھا، اور یہ تھی جی اصل میں کہانی کہ ابو دجانہ کوئی کشمیری بچہ ہوتا ہے اور وہ آ کے اور پھر اس کے مائنڈ میں کیسے آتا ہے کہ میں یہ تنظیم بناؤں اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، اتنے سارے بچوں کو ٹریننگ دینا، اور جب وہ مر گیا تو پھر اتنے سارے بچوں نے ان کی جگہ لے لی۔ تو ایسے یہ کارواں چلتا گیا، لوگ ملتے گئے۔ میں نے الٹا بول دیا، خیر۔ کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا، اس میں کہانی کا تو اتنا کچھ تھا نہیں، اس میں جو زیادہ چیز تھی وہ تھی نالج۔ آپ کو اسلامک کے بارے میں اسلام میں بہت سی نالج ملی ہے، بہت سی احادیث تھی، آیات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ویوز بھی اس میں تھے، اور کیا کیا آگے فیوچر میں ہوگا، احادیث میں کیا ہے اس چیز کے بارے میں، اور امریکہ اور یہ ساری چیزیں جو تھی تو یہ کافی تھی، انفارمیشنل تھی۔ باقی سٹوری تو نارمل سی تھی، کوئی رومانس وغیرہ اس میں نہیں تھا، تھوڑا بہت سسپینس تھا اور مشن وغیرہ تھے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا، اس کی مجھے کافی ساری ریکویسٹ آ رہی تھی، لیکن میں اتنا اگنور کر رہی تھی اس کو لیکن پھر میں نے ایک انسٹا پہ ویڈیو دیکھی تھی، اور ان میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ناولز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک یہ بات کی تھی کہ یہ ناول ہر کسی کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو تب مجھے تھا کہ ہاں اب میں اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ پھر میں نے ان کے رائٹر سے بات کی اور انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی۔ تو خیر، مزے کا ناول تھا، اپنی اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو شاید نہیں مزہ آیا ہوگا، لیکن یہ مزے کے لیے تھا نہیں اصل بات یہ ہے، یہ انفارمیشن کے لیے تھا، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا کہ ہم بیکار میں اپنی زندگی گزاریں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بس ختم، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کے تھوڑے سی دماغ کے جو پرزے شرزے ہیں وہ پالش ہوئے ہوں گے اور آپ نے کچھ سوچا ہوگا۔ اچھا، ایک اور سٹوری ہے آپ زدہ، جس کو لکھا ہے واجد ابرار نے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گی، وہ آپ نے ضرور سننی ہے، بہت اچھی سٹوری ہے۔ اس میں بھی ایسے پولیٹیکل ویوز ہیں، اور ISI بھی ہے اس میں رومانس بھی ہے، تھوڑا سا اسپرچول بھی ہے، وہ بہت اچھی کہانی ہے، بہت زیادہ آپ اس سے ریلیٹ کرو گے۔ اس سے تو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے مطلب کہاں آپ نے کوئی دیکھی ہوئی ایسی تنظیمیں، آپ نے کوئی ایسی زندگی گزاری ہوئی ہے، ایسے کوئی مارشل آرٹس وغیرہ نہیں تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی سٹوری ہے، وہ ایسی سٹوری ہے جس سے آپ ریلیٹ کر سکو گے، بہت ریئلٹی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے، آپ زدہ واجد ابرار کا ناول، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ناول ہے جو کہ ان کے ساتھ ریلیٹ تو نہیں کرتا، لیکن میرا دل کر رہا ہے وہ میں ریکمینڈ کروں، مجھے بہت اچھا لگا تھا، بہت پہلے میں نے وہ ناول پڑھا تھا، کیا نام تھا، دشت جنون، یہ لکھا ہے آمنہ ریاض نے، بہت 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 اچھی سٹوری ہے، اس میں ہلکی ہارر بھی ہے اور بہت سسپینس ہے، بہت زیادہ مسٹری ہے، اور بہت 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 اچھی سٹوری ہے، تو یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟
آپ زدہ، واجد ابرار اور دشت جنون بائے آمنہ ریاض اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور لنک میں کامنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گی، تو آپ نے اس کو ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.